अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मज़ीद नाज़रीन, आज दूसरा प्रोग्राम पेशवा क्लिनिक पर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जो दिल के मुतल्लक़ है। कल जब हमने अपने प्रोग्राम को ख़त्म किया तो दिल की बात के मामले में, दिल की बीमारियों के मामले में बात हो रही थी। ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा खिलाड़ी जो बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करते हैं, अपनी एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह करते हैं, तो या बड़ा बहुत कोई वज़न उठा लें जिसकी वजह से उनको दिल में तकलीफ़ हो जाती है। तो ऐसे खिलाड़ियों को अगर उनकी दिल जो है थकावट की वजह से फैल जाए, तो उनके लिए दो नुस्खे बड़े मुफीद साबित होते हैं। एक है रूटा और आर्निका। आर्निका और रूटा को मिलाकर अगर 30 ताकत में दिन में 3 बार या 200 ताकत में हफ्ते में 3 बार लिया जाए तो खिलाड़ियों के लिए कि इस तकलीफ़ का अज़ाला हो जाता है अल्लाह के फजल से। और इसी तरीके से एक दूसरा नुस्खा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कि रूटा को रस्टॉक्स के साथ मिलाकर आप लें। ये भी वैसे ही लें, 30 ताकत में दिन में 3 बार मिलाकर, या हफ्ते में 3 बार 200 ताकत में इसको इस्तेमाल करें। एक और भी दवाई बहुत मुफीद है थकावट की वजह से जो तकालीफ होती हैं, जिस्म में दर्द होते हैं और पट्ठे बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाते हैं। और क्योंकि दिल भी एक उज़्व है, एक पट्ठा है, तो उसको भी थकावट हो जाती है, बाज़ वो फैल जाते हैं। तो उसके लिए एक और नुस्खा बहुत मुफीद है। अगर रात को सोते वक्त चंद दिन वो लिया जाए तो अल्लाह के फजल से इस तरह की तकालीफ जो है वो दूर हो जाती है। और वो नुस्खा है आर्निका, ब्रायूनिया और रस्टॉक्स। ये 3 दवाइयाँ मिलाकर 200 ताकत में अगर रात को सोते वक्त 3-4 दिन ली जाएं तो अल्लाह के फजल से बहुत मुफीद साबित होती हैं। अब एक अजीब सी हैजानी कैफियत अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, जिस्म नीला पड़ जाए और ठंडा हो जाए, और ऐसे मरीज़ का दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, और दिल की कमज़ोरी की वजह से फेफड़ों पर भी बोझ पड़े और दिल के निचले उज़लात कमज़ोर पड़ जाएं और मरीज़ के फेफड़ों में पानी भी भर जाए जिससे सांस लेना बहुत मुश्किल हो, तो ऐसे मरीज़ों के लिए एक बहुत कीमती दवाई है, होम्योपैथी दवाई है लारोसिरासिस। ये अक्सर बूढ़ों के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होती है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि नौजवानों के लिए या बच्चों के लिए ये मुफीद नहीं है, लेकिन ये बूढ़ों के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होती है। ऐसे इनकी असल में वजह ये होती है कि डॉक्टर दमा के मरीज़ों को दमा की तेज़ दवाएं देते हैं और इनहेलर इस्तेमाल करवाते हैं। तो बाज़ दफ़ा इन दवाइयों के इस्तेमाल से, एलोपैथिक दवाइयों के इस्तेमाल से जो दमा के लिए दी जाती हैं, बाज़ दफ़ा मरीज़ अपनी जान से भी चला जाता है। इसलिए दमा के मरीज़ों को ये अद्वियात जो तेज़ किस्म की होती है दवा की, वो नहीं लेनी चाहिए, और इनहेलर तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनहेलर जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ उसको करता है, आपके दिल को कमज़ोर कर देता है। इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए और ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। ये लारोसिरासिस दवाई जो है, ये दिल के जो वाल्व्स होते हैं उनको बहुत मजबूत करती है, और ये वाल्व्स को जो ताकत देने वाली दवा है, इसको आप 30 ताकत में दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, और 200 ताकत में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हफ्ते में 3 बार 200 ताकत में भी ली जा सकती है। बाज़ दफ़ा दिल के खून जो होता है वो नीचे उतरने की सराहट सी होती है दिल के करीब,
اس کے لیے بھی یہ دعا بہت مفید ہے، لارو سیراسس جو میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ دل کے عضلات کو تقویت دے کر وہ کمزوری جس کے نتیجے میں خون واپس پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، اسے بھی دور کرتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت قیمتی دعا بن جاتی ہے دل کے امراض میں۔ اور اس کی ایک خاص نشانی ہے کہ جب دل کی تکلیف ہوتی ہے تو چہرے پر نلاہٹ آ جاتی ہے، اور یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ خون میں آکسیجن کی آمیزش کم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بھی اس دعا کی علامت ہے کہ اگر دل کی کمزوری کی وجہ سے کھانسی ہو جائے، اور ایسی کھانسی کے لیے لارو سیراسس بہت مفید دعا ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ جو دل کی خرابی کی وجہ سے جو کھانسی ہوتی ہے اسے کارڈیک کف کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک دوائی تو لارو سیراسس ہے، اور ایک اور دوائی بھی مفید ثابت ہوتی ہے، اس کا نام ہے ڈیجیٹیلس۔ ڈیجیٹیلس بھی آپ 30 یا 200 طاقت میں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا 30 میں لینی ہو تو دن میں 3 بار، اور یہ چند ہفتے ادویات کو لینا چاہیے۔ اگر 2-3 ہفتے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہ ہو تو ایسی ادویات کو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دوائیاں مفید نہیں ہیں، آپ کو کوئی اور دوا کی تلاش کرنی چاہیے۔ اگر دل کی دھڑکن کبھی اچانک تیز ہو جائے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن بڑے تیزی کے ساتھ دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک تشنجی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے پلمبم بہت مفید دوائی ہے۔ یہ پلمبم جو ہے یہ جو پٹھوں کی اکڑاہٹ کے لیے ایک بہت مفید دوا ہے، کیونکہ اگر آپ کے مسلز یعنی کہ آپ کے پٹھے اگر اکڑ جائیں اور بہت بھاری ہو جائیں اور ان میں سختی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے پلمبم 200 میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے، اور اس کو کچھ لمبا عرصہ لینا چاہیے۔ اس کو 200 سے ہی شروع کرنا چاہیے، اور اس کو پھر آپ کچھ عرصے کے بعد 1000 طاقت میں بھی اس کو لینا چاہیے۔ اگر دل اچانک مٹھی میں بند ہونے کا احساس ہو تو ایک دوا ہے کیکٹس گرینڈی فلورا۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، کیکٹس گرینڈی فلورا۔ یہ دوا اگر دل اچانک مٹھی میں بند ہو جانے کا احساس ہو تو اس میں یہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر جگر کی بھی خرابی ہو اور دل کے عضلات پھیل کر بے جان ہونا شروع ہو جائیں اور ٹانگیں بہت بھاری محسوس ہوں، ایسا لگے کہ ان کا وزن جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ٹانگیں اتنی بھاری ہو جائے اور تمام جسم کے جتنے بھی اعصاب ہیں وہ بھی پھیل جائیں، اور ہلکا سا بھی ہاتھ لگایا جائے تو اس کے ساتھ تکلیف پہنچے مریض کو، اور لیکن جب اس کو دبایا جائے تو آرام ملے، تو ایسی تکلیف کے لیے کالی سلف بہت مفید ہے۔ اگر اس کو بایوکیمک 6x طاقت میں لیا جائے تو آپ دن میں اگر 3-4 دفعہ اس کو لینا چاہیے، لیکن اگر آپ ہومیوپیتھی دوا لینا چاہتے ہیں کالی سلف تو اس کو 30 میں اور 200 میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ دوا بہت جلدی اثر نہیں کرتی، اس کو کچھ لمبا عرصہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ جوں تھوڑا سا وقت گزرتا جاتا ہے تو مریض میں جان سی آنے لگتی ہے، اور وہ اس کے دل کی، اس کے جگر کی اور جسم کی دوسری چربی بھی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور اس کی تکلیفیں جو ہیں وہ خاتمے کی طرف چل پڑتی ہیں۔ اگر دل کے بائیں طرف بوجھ اور درد محسوس ہو، اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ بائیں طرف دل کے مقام پر بوجھ اور درد محسوس ہو تو کالی کارب بہت مفید دوا ثابت ہوتی ہے۔ یہ جو بوجھ اور درد محسوس ہوتا ہے اصل میں یہ دل کا دورہ نہیں ہوتا۔ دل کا جب دورہ ہوتا ہے تو اس کا درد جو ہے وہ سینے کے عین درمیان میں ہوتا ہے، جو کمر اور بازو تک پھیل جاتا ہے اور انگلیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور دل کی تکلیف تیز چلنے سے ضرور بڑھتی ہے۔ مگر یہ جو بائیں طرف دل کے مقام پر بوجھ اور درد محسوس ہو تو اس کے لیے کالی کارب مفید ہے، اور یہ دل کا دورہ نہیں ہوتا، نہ ہی یہ دل کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں۔ اس میں صرف یہ لگتا ہے کہ دل کا مرض اس ایسے مریض کو ہو گیا ہے، مگر وہ دل کا مریض نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کو
کالی کار 200 کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو استعمال کرنے کا وہی طریقہ ہے، اگر 2-3 دن روزانہ ایک بار لی جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو ہفتے میں 3 بار کر دیا جائے، اور 1-2 ہفتے کے بعد اگر اس کو پھر ایک ہفتے میں 1 بار کر دیا جائے تو یہ بہت ہی فائدہ مند دوائی ثابت ہوتی ہے۔ کالی کار کھانے سے جسم فوری طور پر ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے۔ دل کے تمام مریضوں کو کالی کار ملنی چاہیے۔ کالی کار پورے جسم کو طاقت دینے والی دوائی ہے۔ ویسے بھی یہ جو کاربن کی جتنی بھی دوائیاں ہیں یہ جسم کو غیر معمولی طاقت دیتی ہیں۔ کالی کار بہت قیمتی دوا ہے، اور اس کو دل کے ہر پیشنٹ کو دینا چاہیے، کبھی کبھار ضرور لینا چاہیے۔ اگر دل کو چربی کی بیماری، اسے کہتے ہیں فیٹی جنریشن، اور یہ عام طور پر وہ جو لوگ شرابی ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ شراب پیتے ہیں اور بہت زیادہ چربی والا کھانا کھاتے ہیں، ان کو یہ ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے لیک ڈیف ایک دوا ہے ہومیوپیتھی کی، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ لیک ڈیف جو ہے یہ بڑی زبردست دوائی ہے، اور اگر کسی کو دودھ پینے سے الرجی ہو، اور جب بھی وہ دودھ پیے تو اس کی گلا خراب ہو جائے، یا اس کا پیٹ خراب ہو جائے، یا اس کو قے آنی شروع ہو جائے، تو اور یہ جب بھی وہ ٹھنڈا دودھ پیے یا دوسرا دودھ پیے، گرم دودھ پیے، دونوں صورتوں میں اسے دودھ ہضم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بھی لیک ڈیف کی صرف ایک خوراک 1 لاکھ طاقت میں اگر استعمال کر لی جائے تو ہمیشہ سے اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ جو فیٹی ڈی جنریشن دل کی چربی کی بیماری ہے، اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ دل پر چربی کے جالے سے بن جاتے ہیں، اور وہ دل کی جو اس کی حرکات ہیں اور اس کے جو افعال ہیں، اس کے اندر یہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دل کا حملہ جو ہے یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دماغ کے اندر پرولیکٹن بہت بڑھ چکا ہو تو آرنیکا اور اوپیم CM طاقت میں 15 دن کے وقفے سے 2-3 خوراکیں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ یہ دماغ کے جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے اگر آرنیکا اوپیم CM طاقت میں 15 دن کے وقفہ سے چند خوراکیں لی جائیں تو اللہ کے فضل سے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ جیسے دماغ کی کہتے ہیں رگ پھٹ گئی، یا اس کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست دوا ہے۔ اگر کسی مریض کے ساتھ ایسا ہو تو اس کو فوری طور پر آرنیکا اور اوپیم کی 1000 طاقت میں ایک خوراک دینی چاہیے، جس سے اللہ کے فضل سے اس کی طبیعت سنبھل سکتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن آہستہ اور کمزور ہو، دل میں خلاسا محسوس ہو، مریض ہلکی حرکت سے مریض چلتا رہے تو سمجھے کہ دل دھڑکتا رہے گا، جب ٹھہر جائے تو محسوس ہو دھڑکن رک جائے گی، اور حرکت سے مریض کی طاقت بڑھے۔ اس علامت کے لیے جرسیمیم 200 طاقت میں مریض کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے، اور ایسا مریض کو اچانک اگر بیٹھا ہو، زمین پر بیٹھا ہو تو اس کو اچانک نہیں اٹھنا چاہیے، اگر لیٹا ہو تو اس کو اچانک نہیں اٹھنا چاہیے، اور ایک دم اس کو چلنا نہیں شروع کرنا چاہیے، بلکہ اس کو دھیرے دھیرے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی خود کو حرکت دینی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اچانک تیز حرکت کرے جس کی وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے ایسے مریض کو اچانک حرکت سے بچنا چاہیے۔ اگر کھانا کھانے سے، اب یہ بھی بعض دفعہ کھانا کھانے سے بھی ایسا لگتا ہے کہ دل کا مرض ہو گیا، حالانکہ وہ معدے پر بوجھ پڑا ہوتا ہے۔ اگر کھانا کھانے سے معدے پر بوجھ پڑ جائے، دوران خون بڑھ جائے، دل اور اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے سوتے ہوئے بے چینی ہو، بہت خوابیں آئیں، خوفناک نظارے دکھائی دیں، نیچے گرنے کا احساس ہو، سوتے میں جھٹکے لگیں جن کی وجہ سے آنکھ لگتے ہی کھل جاتی ہو، نبض تیز ہونے کے باوجود بھی کمزور ہو، اور خون کی گردش میں خرابی کی وجہ سے چہرہ پر نیلاہٹ اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی نیلی ہو جاتی ہوں، تو ڈیجیٹالس بہت مفید دوا ہے۔ یہ بہت قیمتی دوا ہے دل کے امراض کے لیے،
اس کا نام پھر دوہرا دیتا ہوں، ڈیجی ٹیلس۔ اس کے علاوہ اگر غم کے نتیجے میں دل کا حملہ ہو جائے تو جس کی وجہ سے دل پھڑپھڑانے لگے یا اچانک چلتے ہوئے بند ہوتا ہوا محسوس ہو تو پھر بھی یہی دوا بہترین ثابت ہوتی ہے، ڈیجی ٹیلس 200 طاقت میں۔ اس کو استعمال کرنا چاہیے ہفتے میں 2-3 بار۔ اگر تکلیف کی شدت ہو تو پہلے 3 دن اس کو روزانہ بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر ہفتے میں 3 بار کر دینا چاہیے۔ دل کا ہر وہ مرض جس میں جگر کی خرابی یقینی طور پر موجود ہو، نبض ہلکی اور دبی ہوئی ہو، تو بھی ڈیجی ٹیلس بہترین کام کرتی ہے۔ اس دوا کو دل کی بیماریوں میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دوا جو ہے ڈیجی ٹیلس، یہ جگر، تلی اور پھیپھڑوں پر بھی بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو قبض ہوتی ہے اور ان کو تیز دواؤں سے اسہال ہوتے ہیں اور وہ تیز دواؤں سے دبا دیے جاتے ہیں، تو اسے دبا دینے کے نتیجے میں دل پر گنٹھیا کا حملہ ہو جاتا ہے اور سانس گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسی علامتوں میں کالچیکم 200 میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ کالچیکم میں ایک اور بات بتا دوں کہ کالچیکم اپھارے کے لیے بہت زبردست دوائی ہے۔ اگر 200 طاقت میں 15-15 منٹ کے وقفہ سے اگر بہت زیادہ ہوا پیدا ہو چکی ہو، پیٹ کے اندر اپھارا ہو گیا ہو، تو اگر وہ دے دی جائے تو اللہ کے فضل سے مریض کو فوراً ہی چین آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوا کالچیکم کو جو جانوروں کے اپھارے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس لحاظ سے اس کی یہ علامت ہے کہ تنفس کی تنگی محسوس ہوتی ہو، اور یہ جو میں نے اضافی طور پہ بتایا ہے کہ اپھارے کے لیے بھی کالچیکم بہت ہی زبردست دوا ہے۔ اور اچانک ایسا محسوس ہو دل کو جیسے شکنجے میں کس دیا گیا، اور ایسی بیماریاں بھی جن میں دل پھیل جاتا ہو اور والوز خراب ہو جائیں، ان کے لیے کیکٹس بھی ایک مفید دوا ہے۔ دل میں درد، تنگی اور گھٹن کا احساس، تشنج، سوجن، کمزوری، دھڑکن، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، پنڈلیوں میں تشنج، جسم میں بائی کی دردیں، گھٹنوں یا ٹانگوں میں درد، اور مریض کو رات کے آخری حصے میں نیند آئے۔ سب سے خاص بات، مریض خون کی کمی کا شکار ہو تو کیلکیریا آرس بہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔ جن کے چہرے سرخ ہوں اور خون سے بھرے ہوں، ان کے لیے یہ دوا بہتر ثابت نہیں ہوتی، ان مریضوں کے لیے ہوتی ہے جن کے چہرے پیلے ہوں، چہرے سے پہچانے جاتے ہیں کہ ان کے خون کی کمی کا شکار ہے، تو ان کے لیے کیلکیریا آرس بہترین دوا ہے، اور کیلکیریا آرس خون کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے۔ اگر دل سے پانی کی بوندیں گرنے کا احساس ہو تو کنیبس ٹائبو بڑی زبردست دوا ہے۔ اگر دل کا درد سینے کی ہڈی کے بجائے بائیں طرف ہو اور درد کندھے سے اٹھ کر انگلیوں کے کناروں تک جائے، یہ درد جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ دل کی تکلیف ہی ہو، یہ درد معدے میں السر یا سوزش کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں بیسیمتھم ایک دوا ہے ہومیوپیتھی کی، بیسیمتھم، یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کو بھی 30 طاقت یا 200 طاقت میں استعمال کرنا چاہیے۔ طریقہ میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں۔ اگر خوف کی وجہ سے نیند نہ آئے، بری خبر سن کر امتحان دینے یا کسی اطلاع کی وجہ سے ہیجان سے دھڑکن سے خراب ہو جائے، تو اس کے لیے ایکونائٹ بہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔ دل بڑا ہو گیا ہو، آرنیکا 200 اور راسٹوکس 200 ہفتہ میں 3 بار، اور 7 یہ نسخہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ دل بڑا ہو گیا تو آرنیکا اور راسٹوکس 200 طاقت میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے، ہفتہ میں 2-3 بار لینی چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ سیمیسی فیوجا، آپ یہ نسخہ سن لیں، سیمیسی فیوجا، سپونجیا اور اکونائٹ ملا کر 30 طاقت میں روزانہ 3 بار بھی دی جائے تو یہ نسخہ بہت طاقتور بن جاتا ہے۔ اس لیے جن کا دل بڑا ہو گیا ہو تو ان کو چاہیے کہ اس نسخے کو استعمال کریں۔
اب ایک اور بیماری بڑی آج کل عام ہے، خاص طور پہ بچوں کے دلوں میں سوراخ ہوتے ہیں. دل میں سوراخ ہو جائے تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے، آرنیکا، لیکسس اور لیڈم. یہ تینوں ادویات ہومیوپیتھی کی ملا کر 200 طاقت میں ہفتے میں 3 بار لی جائے، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا نسخہ بھی استعمال کیا جائے تو یہ بہت ہی شاندار نسخہ بن جاتا ہے. کالی فاس، فیرم فاس، سلیشیا اور کلکیریا فاس، یہ بایو کیمک میں ان کو لینا چاہیے. ان کی طاقت ہوگی 6x طاقت میں. ان کو ملا لینا ہے، 1 گھونٹ پانی میں لے لیں یا میٹھی گولیوں میں اس کو بنا لیں. اس کو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کو میٹھی گولیوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور لیکوڈ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور میٹھی گولیوں کا طریقہ یہ ہے کہ میٹھی گولیوں میں اگر ساری یہ تینوں ادویات کے دو قطرے ملا لیے جائیں تو وہ ایک میٹھی چھوٹی چھوٹی شوگر کی گولیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو اچھی طرح ہلا لیا جائے تو وہ دوا بن جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک یہ تو آپ کو میں نے 2 نسخے بتا دیے کہ اگر دل میں سوراخ ہو تو آرنیکا، لیکسس اور لیڈم 200 طاقت میں ملا کر، اور اس کے ساتھ کالی فاس، فیرم فاس، لیشیا، کلکیریا فاس 6x طاقت میں ملا کر دن میں 3 بار لیں. اور اس کے ساتھ علاوہ وہ جو میں نے شروع میں کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ جس کو بھی دل کی تکلیف ہو، کسی قسم کی بھی تکلیف ہو، اس کو کریٹیگس اور کارڈوس میرینس مدر ٹنکچر لینا چاہیے. اور اس نسخے کے ساتھ یہ تیسری دوا بنے گی کہ اس کے ساتھ کریٹیگس مدر ٹنکچر اور کارڈوس میرینس مدر ٹنکچر کو ملا کر 10-15 قطرے کھانے کے دوران لینا ہے، کھانے کے بغیر نہیں لینا. دل کی اگر عام طاقت کے لیے آپ روزمرہ کے معاملات میں اگر دل میں کمزوری محسوس ہو تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے، سپونجیا، سیمیسی فیوجا، میگنیشیا کارپ فاس. پھر بتا دیتا ہوں، سپونجیا، سیمیسی فیوجا، میگنیشیا فاس اور کالی کارپ. یہ چاروں دواؤں کو 30 طاقت میں ملا لیں، 1 گھونٹ پانی میں 2-3 قطرے ڈال کر. اور اس کے ساتھ وہی روٹین کے مطابق آپ نے کریٹیگس مدر ٹنکچر کے اور کارڈوس میرینس کے 10-15 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ملا کر کھانے کے درمیان میں اگر آپ لیں تو اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہوتا ہے. ویسے آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو کریٹیگس اور کارڈوس میرینس مدر ٹنکچر ہے، یہ ہر شخص کو، خاتون ہو یا مرد ہو، اس کو 45 سال کی عمر کے بعد اس کو 1-8 بار دن میں لینا روٹین بنا لینی چاہیے، اور اس کو ہمیشہ استعمال کرتے رہنا چاہیے، جس سے اللہ کے فضل سے دل کے امراض سے بچا جا سکتا ہے. اور اگر دل بڑھ جاتا ہو، جیسے میں نے پہلے بھی تھوڑا چند منٹ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ دل بڑا ہو جاتا ہے اور پھیپھڑوں میں پانی چلا جاتا ہے. اب اس کے لیے پھیپھڑوں میں پانی بھی بھر جائے اور دل بھی بڑا ہو جائے. یہ بڑا ہوتا ہے آپ عام طور پر اسپتالوں میں اس پانی کو پھیپھڑوں سے نکالا جاتا ہے. بڑا دردناک ہوتی ہے یہ اس کا پانی کو نکالنا، اور اس کا آسان طریقہ ہومیوپیتھی میں اللہ کے فضل سے بڑا شافی ہے، اور بہت سارے مریض اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو جاتے ہیں. ان کو وہ پھیپھڑوں سے پانی نکلوانے کی نوبت نہیں آتی. وہ نسخہ یہ ہے کہ ایک تو آپ روٹین کے مطابق لیں گے آرنیکا اور اسٹوکس 200 طاقت میں. اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے سلفر اور برایونیا. سلفر اور برایونیا 200 طاقت میں. اس کے لیے شروع میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آرنیکا راسٹوکس کو صبح نہار منہ لیں، صبح اٹھ کر نہار منہ اسے لیں آرنیکا اور راسٹوکس 200 کو، اور سلفر اور برایونیا کو رات کو سوتے وقت 200 طاقت میں اس کو لیں. اور مدر ٹنکچر اور کارڈوس میرینس کی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر مرض میں لینا چاہیے، تو اللہ کے فضل سے یہ جو پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور نسخہ بھی ہے دل بڑھنے اور پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے
سے اگر وہ پہلا والا نسخہ کا فائدہ نہ دے تو یہ دوسرا نسخہ بھی استعمال ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بہت ساری پیچیدگیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس کے اندر وہی ہے آرنی کا راسٹوس ملا کر، وہ تو ویسے ہی دینی ہے جیسے آپ کو میں نے پچھلے 3 نسخوں میں بتا چکا ہوں، اور اس کے ساتھ سلفر اور بیسیلینیم لینی ہے 200 طاقت میں رات کو سوتے وقت، اور صبح کو آرنیکا اور راسٹوکس، اور رات کو سوتے وقت سلفر اور بیسیلینیم، اور یہ بھی 200 طاقت میں ہوگی۔ یہ چند دن آپ ایسا ہی لیں، صبح شام لیں، اس کے بعد پھر ایک دن پہلا نسخہ کر دیں پھر دوسرا کر دیں، لیکن آپ نے کارڈوس میرینس اور کریٹیکس کو نہیں چھوڑنا۔ وہ آپ نے کم از کم ایک بار دوپہر کے کھانے کے دوران 1 گھونٹ پانی میں 10 قطرے لے کر وہ ضرور لینا ہے۔ اور یہ جو دوا ہے کارڈوس میرینس، یہ اس لیے دی جاتی ہے کہ عام طور پر جب بھی دل کی تکلیف ہو تو اس کے ساتھ جگر بھی خراب ہو جاتا ہے، اور اس کا علاج جو ہے کارڈوس میرینس بہت ہی قیمتی دوا ہے جگر کے امراض کے لیے۔ اس کے لیے ایک اور بھی ٹونک ہے دل کے لیے جو ہر بندے کو لینا چاہیے کبھی کبھار، ایکونائٹس اور کریٹیکس، یہ دونوں ملا کر یہ بھی ایک ٹینک دل کا ایک ٹونک کی حیثیت رکھتا ہے، اور دل کے امراض میں ایک لازمی دوا ہے۔ ایک آپ کو اور دوا بتاتا ہوں، دل اگر کمزور ہو جائے اور اس میں کیوپرم اور کاربو اینیملز کی طرح نلاہٹ کا رجحان ہو، تو جیسے اس سے پہلے میں 1-2 منٹ پہلے آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اگر نلاہٹ آ جائے تو اس کے لیے کاربو اینیملز اور کیوپرم دوا جو ہے یہ کام آتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک اور دوا بھی ہے ارجنٹم نائٹریکم اور کیوپرم، لیکن اس کیوپرم اس لیے یہ دوا دی جاتی ہے کہ کچھ جسم تشنج کی وجہ سے نیلا ہو جاتا ہے، اور کاربو اینیملز میں آکسیجن کی کمی اور خون کی خرابی کی وجہ سے نلاہٹ ہوتی ہے۔ ارجنٹم نائٹ اس سے مشابہ ہے۔ ان دونوں دواؤں کی نلاہٹ سارے جسم پر ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں ارجنٹم نائٹریکم اور کیوپرم، اس کی نلاہٹ جو ہوتی ہے یہ پورے جسم پر ظاہر ہوتی ہے، بالکل اس طرح جس طریقے سے کسی انسان کا دم گھٹ رہا ہو تو اس کی وجہ سے اس کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ جہاں دل کے اعصاب جواب دے رہے ہوں، کاربویج دوا ہوگی، یہ دل کا بہترین ٹونک ہے۔ دل کے حملے کے بعد آرسینک اور آرنیکا ملا کر 200 طاقت میں دینا مفید ثابت ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کاربویج جان بچانے والی دوا ہے۔ اگر مریض ہاتھ سے نکل رہا ہو تو اگر اس کو کاربویج دی جائے تو اس کے اندر ایک زندگی کی حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے موقع مل جاتا ہے کہ انسان کو بچایا جا سکے۔ معزز ناظرین، آج کا پروگرام میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ دلی کے معاملے میں انجائنا اور اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر اور نبض، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ کل کے پروگرام میں میں آپ کے سامنے کچھ ہومیوپیتھک ادویات پیش کروں گا۔ اسی کے ساتھ معزز ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، صحت سلامتی دے، اور اس عاجز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنے کمنٹس بھی دیں کہ اگر آپ کو یہ اچھا لگے۔ اور ایک بات اور، اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو تو ای میل ایڈریس پہ آپ اپنی کیفیت لکھ کر مشورہ لے سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ اگر قیمتی رائے اگر دینا چاہیں تو ہمیں ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اس پہ بہتری لا سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کو حامی ناصر، خدا حافظ۔